बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान बशीर अहमद अपनी टीम के हमरा प्रोग्राम राह नजात के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम सहर आलमी नेटवर्क की तरफ से आप सब नाज़रीन के लिए बराह रास्त नश्र किया जाता है। मैं आपको अपनी तरफ से और यहाँ स्टूडियो में मौजूद अपनी टीम की तरफ से प्रोग्राम राह नजात में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। हस्ब मामूल में पिछले प्रोग्राम का ख़ुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि आज के प्रोग्राम का उन्वान क्या होगा। तो पिछले प्रोग्राम में हमारे अज़ीज़ और मुहतरम मेहमान ने खुदा की मारिफत के हवाले से राह तजुर्बे पे बहस की थी और यही नतीजा निकला था कि कायनात एक मुनज़्ज़म मजमुआ है और इस हस्ती में, इस कायनात में एक ऐसे मजमुए में ऐसे नमूने हमें मिलते हैं बेशुमार और बेतहाशा, जो हमें इस बात की निशानदेही करवाते हैं कि एक ऐसा नाज़िम इन सारे अमूर पे हाकिम है। तो यानी इस नज़म के ज़रिए से एक हाकिम की तरफ हम पहुंच जाते थे और यानी एक नाज़िम को हम साबित करते थे। फिर इस निज़ाम यानी निज़ाम हस्ती में नज़म के ज़रिए से हम इस चीज़ को भी साबित करते थे कि उस नाज़िम के पास न सिर्फ नज़ामत का वो पोटेंशल पाया जाता है, बल्कि वो बेपनाह इल्म और बेतहाशा कुदरत का भी मालिक है, बल्कि वो हकीम भी है। तो ये नज़म के ज़रिए से, और ये अक्ली और एक बदीही चीज़ है, यानी अक्ल हमारी इस पे दलालत करती है कि कायनात में इस हस्ती में जो है एक निज़ाम पाया जाता है, एक सिस्टमेटिक है जो कभी जिसमें कोई खलल वाक़ा नहीं होती, और ये नज़म जो है बग़ैर किसी नाज़िम के नहीं हो सकता। लिहाजा जो नाज़िम इस कायनात पे हाकिम है वही खुदा है। और इसके बाद आखिरी में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि एक और चीज़ जिसके ज़रिए से हम खुदा की मारिफत हासिल कर सकते हैं वो है हिदायत, यानी नज़म के साथ साथ इस कायनात पे हिदायत भी हाकिम है। इसकी वजाहत भी थोड़ी बहुत की गई थी। ये पिछले प्रोग्राम का खुलासा था। आइए आज के प्रोग्राम का उन्वान क्या है, इससे आगाह होने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। देखते रहिए राह नजात। मारिफत खुदा के रास्ते, राह हिदायत। तमाम मौजूदात खिलकत और मादे के लिहाज से एक ख़ास ज़माने में पाई जाती हैं और उनके दरमियान आपसी तज़ाद व इख्तिलाफ होने के बावजूद भी एक तरह की हमाहंगी और राबिता बरकरार है, और ये मौजूदात एक दूसरे को कामिल करती हैं और हमेशा दाखिली और ख़ारिजी नज़्म व तरतीब के ज़रिया उनकी हिदायत होती रहती है और एक मुनज़्ज़म काफ़िले की सूरत में एक साथ अपने आखिरी हदफ की तरफ गामज़न हैं और अपने रास्ते से मुनहरिफ नहीं होती हैं और बतौर दक़ीक़ अपने मकसद की तरफ जा रही हैं। फ़सल बहार और गर्मियों में दरख्त के पत्तों का सरसब्ज़ व शादाब होना और सर्दियों में उनका खुश्क हो जाना, 12 महीने चाँद सूरज की हरकत, शबो रोज़ की कैफियत, ज़मीन का अपने गिर्द घूमना और इसी तरह इंसान की दाखिली और ज़ाहिरी ताकत खुदावंद आलम की तकवीनी हिदायत पर गवाह हैं। जैसा कि कुरान मजीद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाता है, हमारा रब वो है जिसने हर शय को उसकी मुनासिब खिलकत अता की है और फिर हिदायत भी दी है। ये हकीकत में खुदावंद आलम के वजूद की एक अहम निशानी है कि जिस कद्र भी इंसान उसमें गौर व फिक्र करे, हिदायत तकवीनी, नज़्म और मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान इत्तिसाल के मसले का बतौर दक़ीक़ मुताला करे तो उसे इस मसले से बखूबी वाकिफ़ियत हो जाएगी।
جی ہاں ناظرین، آپ کو پھر سے پروگرام راہ نجات میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا آج کے پروگرام کا عنوان ہے راہ ہدایت، یعنی خدا کی معرفت حاصل کرنے اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور راستہ جو ہم استفادہ کر سکتے ہیں، جس سے وہ ہے ہدایت کا راستہ، یعنی کائنات پہ، جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے اشارہ کیا تھا کہ کائنات پہ نظم کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت بھی کار فرما ہے۔ یہ ہدایت کیا چیز ہے، تھوڑا بہت اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آئیے آج ہم نے اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے معزز اور محترم مہمان جناب مولانا اختر عباس صاحب قبلہ کو یہاں پہ دعوت دی ہے، اور آئیے بنا کسی تمہید کے ان سے سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کے بعد اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں آپ کو اپنے پروگرام راہ نجات میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ جی قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، جو آپ نے زحمت فرمائی اور دوبارہ ہماری دعوت کو قبول کر کے ہمارے اس پروگرام کو مزین کیا آپ نے۔ میں بنا کسی تمہید کے، جیسے میں نے ناظرین سے بھی عرض کیا کہ پچھلے پروگرام میں بحث ہو رہی تھی راہ تجربہ پہ، تجربے کے ذریعے سے، جیسے آپ نے بہت ہی اچھے انداز اور دلچسپ بیانات سے ناظرین کو مستفیض فرمایا۔ آج ہم یہ چاہیں گے کہ ہدایت کے سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا کہ نظم اور ہدایت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہاں کائنات میں بھی اور اس کے علاوہ انسانوں کے اندر بھی ہدایت کار فرما ہے۔ تو میں یہاں پہ عرض یہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ ہدایت جو ہے تاریخی پس منظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا اسلامی عقائد جو ہے، عقائد کی بحثیں جو ہے، کیا اس میں اس کی الگ سے گفتگو ہوئی ہے کبھی، یعنی اس پہ بحث ہوئی ہے، علمی بحثیں یا علمی حلقوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسا کہ آپ سوال ہے راہ ہدایت کے بارے میں، اس میں زیادہ اس گفتگو میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، چونکہ ایک تھوڑا سا علمی گفتگو کا باب کھل جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ صرف اشارے کے طور پر یہاں پر عرض کریں گے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں کہ ایسے اعتقادی کتابوں میں، عقائد کی جو کتابیں، اس میں راہ ہدایت کی گفتگو یعنی ایک راہ کے طور پر ایک الگ سے ایک راستہ اللہ کی پہچان کا نہیں بیان ہوا، یعنی عام طور سے کتابوں میں جو اعتقادی کتابیں ہیں۔ اب پہلی مرتبہ اس بحث کو باقاعدہ ایک بحث کے طور پر، ورنہ عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ نظم و انتظام کے ساتھ ہی جو ہے ہدایت کی بحث جو ہے شامل ہوتی ہے، یعنی اس کو اسی کا حصہ سمجھا جاتا تھا عام طور سے۔ لیکن پہلی مرتبہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس موضوع پر گفتگو کی اور کافی حد تک گفتگو کی، اور اس کو کافی اہمیت دی، اور کہا کہ یعنی جو انہوں نے گفتگو کی کچھ جلسوں میں، اپنے گفتگو کی تقریباً جو 2-3 جلسوں میں، کہا کہ یہ گفتگو مکمل گفتگو نہیں ہے، خام گفتگو، اس پہ زیادہ گفتگو ہونے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے اس بات پہ تاکید کی کہ راہ نظم سے بھی زیادہ اہم ہے یہ راستہ، راہ اللہ کی پہچان کا، یعنی ہدایت، کائنات کی ہدایت کا راستہ۔ اور انہوں نے بہت ہی زیادہ علمی امانت داری کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ گفتگو ہم نے خود جو ہے جناب فخر رازی سے لی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ گفتگو کی ہے، اور جناب فخر رازی بہرحال عالم اہل سنت کے ایک بزرگ عالم ہیں اور ایک صاحب یعنی فعال فکر رکھنے والے عالم ہیں، اور انہوں نے شہید مطہری فرمایا کہ انہوں نے یہ بحث قرآن سے لی ہے کہ قرآن میں باقاعدہ طور پہ دونوں کو، راہ نجات یعنی راہ ہدایت اور راہ نظم، راہ انتظام کو، دونوں کو الگ الگ بعض آیتوں میں ایک ہی جگہ پر، جس کی طرف پہلے کبھی اشارہ بھی ہوا ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ پھر یعنی کچھ آیتیں ایسی جہاں پر دونوں کو ایک ہی جگہ بیان کیا ہے الگ الگ کر کے کہ یہ راہ انتظام ہے اور یہ راہ ہدایت ہے، اور ایسے اگر تمام آیتوں میں جا کر قرآن کے دیکھیں تو بہت سی آیتوں میں راہ نظم کو بیان کیا گیا، بہت سی آیتوں میں راہ ہدایت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے راہ ہدایت کا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو یہ جو راہ ہدایت ہم کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کی وضاحت کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کی طرف اشارہ کیجیے یہاں پہ کہ کیا مخصوص ہے انسان کے لیے جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں، تو کیا صرف انسان سے مخصوص ہے یا نہیں، جو پوری مخلوقات ہے اس میں کائنات میں، جیسے جمادات ہے، حیوانات ہے، دوسرے نباتات پائی جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی ہے؟ جی جی، جس طریقے سے نظم کی بحث میں عرض کیا گیا تھا کہ نظم و انتظام جو ہے انسان عام طور سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک انسان یعنی ایک مطالعہ جو انسان کے خود اپنے آپ کا ہے،
لیکن پوری کائنات میں نظم موجود ہے. اس طریقے سے عام طور سے ہدایت کا لفظ جو بولا جاتا ہے، جیسے پچھلے جلسے میں گفتگو ہوئی تھی کہ ہدایت میں صرف انسان کا تصور آتا ہے، انسان کی ہدایت کرنا، جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی ہدایت پوری کائنات کی، اور پوری کائنات کو ہدایت کی ضرورت ہے. یعنی انتظام کی بحث سے ہٹ کر الگ جو ہے پوری کائنات کو ایک ہدایت کی ضرورت ہے. یوں اگر اللہ کے وجود پر جو ہے وہ دلیل کے طور پر انتظام کی جو بحث تھی اور نظم کی جو بحث تھی، وہ اگر انسان کو، چونکہ جو فرق بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نظم و انتظام کا تعلق کائنات کی خلقت سے ہے، یعنی پوری کائنات، نہ صرف انسان، پوری کائنات کی خلقت سے ہے. اور راہ ہدایت کا تعلق خلقت کے بعد جو طریقہ کار ہے، جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے، جو حیات آگے سفر کر رہی ہے، اس حیات میں نہ صرف انسان بلکہ پوری کائنات کو مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے. اور پروردگار پوری کائنات کی مسلسل ہدایت کر بھی رہا ہوتا ہے. یوں اللہ کی وجود کو ثابت کرنے کے لیے خود راہ نظم ہی کافی ہے. یعنی راہ نظم اگر مثلا اس پوری کائنات کو ایک مشین کے طور پر فرض کیا جائے، ایک مشین ہے جو مسلسل اپنے تمام فعالیت کو انجام دے رہی ہے، تو پھر بھی کافی ہے کہ اس مشین کا کوئی بنانے والا ہے جو اتنا باشعور ہے، جو اس قدر عالم ہے، جو اس قدر باارادہ ہے، جو اس قدر باقدرت ہے. لیکن جو اس سے بھی زیادہ اہم بحث ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کائنات جب بنائی جا چکی ہے، تو بنانے کے بعد جو چل رہی ہے، تو کیا یہ گھڑی کے طریقے سے چل رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں، صلاحیتیں ہیں کہ اسی کی بنیاد پر وہ چلتی رہتی ہیں، یا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے مسئلہ ہے. یعنی مسلسل اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہدایت چل رہی ہے پوری کائنات کی. عام طور سے انسان میں جب دیکھیں تو انسان میں وہ ہدایت بہت واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، یا ذی حیات میں، جاندار چیزوں میں وہ جو ہے بہت ہی واضح طور پر نظر آتی ہے. لیکن دوسروں میں خوب قرآن نے جو دوسروں کو باقاعدہ بیان کیا ہے، مثلا قرآن نے کہا کہ تمام امر کو ہم نے آسمان پر اپنے نازل کیا، آسمانوں پر نازل کیا. یا مثلا بعض موجودات کا قرآن نے ذکر کیا جس کی طرف اشارہ، مثلا کہ ہم نے آسمانوں میں مثلا چیٹی کا اشارہ کیا، مثلا جو ہے نحل یا نمل کا اشارہ، مثلا شہد کی مکھی کا اشارہ، کہ ایک خاص فصل کی وہ جو حرکت کر رہی ہے، وہ سبل پروردگار کے اوپر جو اللہ نے راستہ اس کے لیے معین کیا ہے، اس راستے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور اپنی زندگی کو جاری رکھی ہوئی. یہ اس کا سلسلہ جو پوری کائنات سے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا صرف انسان کو ہدایت ضرور، البتہ خوب انسان کی ایک خاص ہدایت جس کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن پوری کائنات کو اس اعتبار سے ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر، مثلا اگر ہم تھوڑا سا اس میں داخل اگر ہونا چاہیں جو عوام کے لیے زیادہ قابل فہم ہو، کہ مثلا مثال میں ایک گاڑی کے لیے، مثلا ایک گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے تو گاڑی میں کچھ چیزیں اس کے اندر پہلے سے آمادہ موجود ہوتی ہیں، یعنی صلاحیتیں اس کی کہ اس میں یہ کیا جائے گا تو یہ ہوگا، یہ کیا جائے گا تو یہ ہوگا. اسٹارٹ کریں گے، اسٹارٹ کرنے کے بعد جب ہو جائے گی اسٹارٹ، تو مثلا جب اس کے ایکسیلیٹر پہ پیر رکھیں گے، دبائیں گے، تو پیٹرول اس کا جو ہے وہ انرجی میں تبدیل ہوگا اور گاڑی چلنے لگے گی. یہ سب ساری چیزیں اس کے اندر معین طے ہیں. لیکن آیا ایک گیہوں کا دانہ، گندم کا ایک دانہ جب زمین میں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں، یعنی وہ اس طریقے سے گندم ہے کہ اس گندم کو دانہ بننا ہی چاہیے. یہ گندم میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اتنا زبردست، مثلا گندم تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلا کچھ ایک سرسوں کا دانہ، مثلا گندم بڑا ہے، اس میں وہ ایک سرسوں ہی کہتے ہیں میرے خیال سے تمام علاقوں میں، سرسوں کا ایک دانہ، چھوٹا سا دانہ زمین میں جاتا ہے اور زمین سے درخت نکلتا ہے، اس میں ہزاروں دانے جو ہے اس کے وہ تمام خوبصورتی کے ساتھ. کیا اس چھوٹے سے دانے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ یہ جو اشارہ بھی قرآن میں اسی طرح اشارہ بھی ہے باقاعدہ کہ افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو تم حرث کرتے ہو، یعنی ایک دانے کو لے جا کر زمین میں ڈال دیتے ہو، کہ انسان کا کام صرف یہی ہے، حرث کرنا. عام طور سے انسان اپنے آپ کو زارع سمجھتا ہے، جبکہ زراعت کا کام انسان کا کام نہیں ہے زراعت کرنا. انسان کا کام ہے صرف زمین کو آمادہ کر کے اس میں حرث کر دینا، یعنی گندم کو یا سرسوں کو یا کسی دانے کو لے جا کر ڈال دینا. اب ڈالنے کے بعد یہ سرسوں کا دانہ اگر ایک چڑیا کی نظر اس پہ پڑ گئی، اس گندم کے دانے پہ ایک چڑیا کی نظر پڑ گئی، تو وہ چڑیا کی غذا بن جائے گا. لیکن اس کو جو ہے اس طریقے سے سنبھال کے رکھنا، پھر مٹی، سخت مٹی، کس طریقے سے بہت ہی نازک سا اس کے جو ہے وہ جو پودا نکلنا شروع ہوتا ہے، کس طرح مٹی کے شکم کو، مٹی کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یعنی یہ خود بخود ہو جانے والی چیز ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جس طریقے سے گاڑی میں ایک کار میں جو تمام چیزیں موجود ہیں، کیا
یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں اس دانے میں رکھی گئی ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں یہ جو ہے تم نے تو جا کر درخت کو تم نے تو جا کر جو ہے ڈال دیا ہے مٹی, دانے کو مٹی میں ڈال دیا. زارع کی انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم اس کی زراعت کرنے والے ہو یا زراعت کرنے والے, یعنی اس کو اس مختصر سے دانے کو مثلا ایک گٹلی کو ایک آم کے درخت میں تبدیل کر دینے والی ذات وہ کون اس کی ہدایت کر رہا ہے؟ یعنی اس گٹلی میں یہ چیز پائی جاتی ہے جو اوپر پڑی ہوتی تو خشک ہو جاتی, اوپر پڑی ہوتی تو سڑ جاتی, اوپر پڑی ہوتی تو ختم ہو جاتی, لیکن جب وہ زمین کے پر امانت دار آگوش میں وہ پہنچتی ہے تو اس طریقے سے وہ گٹلی جو ہے بجائے کہ سڑتی, بجائے کہ ختم ہوتی, بجائے کہ گوڑا بڑھ جاتی ہے, وہ جو ہے ایک شاندار خوبصورت بڑے سے درخت میں تبدیل ہوتی ہے. پھر اس سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے اپنی ضرورتیں اس کی پوری کرتے ہیں اپنی, اور اس سے غذا حاصل کرتے ہیں. خوب یہ وہ نمونے ہیں کہ جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے. یوں اگر کہیں کہ خوب اگر جو ایک کار کی حیثیت سے یا ایک مشین کی حیثیت سے پوری کائنات کو دیکھیں تب بھی کافی ہے, یعنی اللہ کے لیکن ہو سکتا ذات کے اوپر. جی صحیح, بالکل ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال یہاں پہ آئے, اعتراض شبہ پیدا ہو کہ نہیں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مثلا اس کا کام ہے کہ دانہ ڈالنا. حالانکہ مثال آپ نے دی ہے, بہرحال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پھر یہ تو وہی جو پوٹینشیل ہے اس دانے میں, پھر ہم اس میں پانی دیتے ہیں, دوسری اور بھی جو چیزیں اہم ہوتی ہے اس کے لیے تاکہ وہ دانہ ایک پیڑ میں تبدیل ہو جائے یا دوسری چیز میں وہ زمین سے باہر نکلے. تو کوئی یہ کہے کہ یہ تو علت و معلول کا کھیل ہے, علت ہے, علتیں آتی ہیں اور معلول خود بخود جو ہے وجود میں آتا ہے. جیسی علت آئے گی وہ معلول بھی وجود میں آئے گا. اس میں اس کا کیا عمل دخل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ صحیح, وہی اس میں علت کا قرار دینا. اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں, معاف کیجیے گا مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا پڑے گا. جی ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہدایت, راہ ہدایت کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. بہت ہی پیچیدہ بحث ہے, لیکن ہمارے جو محترم مہمان ہیں بڑے اچھے انداز میں آپ سب ناظرین کے لیے واضح کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ نجات اور گفتگو ہو رہی ہے راہ ہدایت پہ کہ کس طرح سے ہدایت کے ذریعے سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. تو مولانا میں بنا کسی طرح کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک اشکال یا اعتراض جسے کہیں ہم, اس اعتراض کا آپ کیا جواب دیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو علت و معلول کا سلسلہ ہے؟ حسن تم یوں تو دیکھیں تو
پوری کائنات یعنی پوری کائنات جو بنی ہے پوری علت معلول کے ساتھ. علت معلول تھوڑا شاید سخت لفظ ہو, آپ اسے ریزن رزلٹ کہہ لیں, کہ کچھ ریزن ہوتے ہیں, ان ریزن کے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو کچھ چیزیں حتماً آ جاتی ہیں. اصلا پورا نظام میں پروردگار یعنی پوری اس کائنات کی خلقت کے نظام, انتظام کی بحث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو سکتا تھا کہ اصلا پوری کائنات کی خلقت جو ہے وہ ریزن اور رزلٹ کے طور پہ ہے, کہ یہ ایک اہم بحث ہے کہ شاید بعد میں عدل کی بحث میں جہاں قسمت کی بحث ہو تو وہاں پر اس کو اور ڈیٹیل میں بحث کی جائے کہ کس طریقے سے ریزنس ہوتے ہیں, علت ہوتی ہے, اس کے نتائج آتے ہیں, کہ اسی کے بنیاد پر پوری کائنات چل رہی ہے. اصلا ریزن جو ہے وسیلہ بنتی ہے کہ ایک چیز کو وجود میں آنے کی. لیکن خوب اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہی اسباب کا قرار دینا صحیح جگہ پر یہی ہدایت ہے. یعنی ہدایت یعنی کیا, یعنی ایک چیز کو وجود میں آنے کے لیے صحیح مقامات پر صحیح طریقے سے وہ تمام علتیں فراہم کر دینا, کہ یہ کون سی ذات ہے جو تمام چیزیں, مثلا ایک پودے کو وجود میں لانے کے لیے مناسب دھوپ, مناسب زمین, مناسب ہوا, اس پودے کے اندر یہ صلاحیت, یہ ساری چیزیں جو آگے بڑھا رہی ہیں اور اس کو جو ہے ایک پودے کی شکل میں وجود بخش رہی. یہی اسی سے جو ہے انسان کہاں پہنچتا ہے کہ یہ خود یہ سرسوں کے دانے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے, یہ کوئی ذات ہے جو اس طریقے سے اس کو آگے بڑھا رہی ہے, اس طریقے سے اس کی ہدایت کر رہی ہے تاکہ ایک مکمل درخت بن کے تیار ہو جائے. یا خود انسان مثلا ایک اسپرم, انسان کا معمولی حقیر سا اسپرم, اس میں اتنا باشعور انسان اسپرم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسپرم جو ہے قرآن اتفاق سے قرآن یہ کئی آیتیں ایک ساتھ جو ہے یہ بالکل توحیدی یعنی زبردست توحیدی آیتیں سورہ واقعہ کی ہے, کہ جہاں فرمایا کہ افرائیتم ما تمنون, کیا تم دیکھتے ہو جو امنا کرنا انسان کا, اسپرم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا, یہ کام ہے انسان کا. اس کے بعد انتم تخلقون ام نحن الخالقون, انتقال دے دینے والا اسپرم یہ انسان, یہ خالق ہے, یا خالق جو ہے اس معمولی سے حقیر سے اسپرم کو ایک اتنے باشعور انسان میں تبدیل کر دینے والا. یعنی نتیجہ یہاں سے لینا پڑتا ہے. یا مثلا پوری کائنات تو ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک علت و معلول کے ساتھ پوری کائنات چل رہی ہے, لیکن وہ انہیں صحیح جگہ پہ قرار دینا. مثلا زمین کی یہ گردش اپنی جگہ پہ, زمین گردش کر رہی ہے. زمین کہاں گردش کر رہی ہے, ایک تو خود ہی گردش کر رہی ہے تاکہ صبح رات اور دن تبدیل ہوتے رہیں. کہ قرآن میں جگہ جگہ اس مطلب کی طرف بڑی خوبصورتی سے اشارہ ہے, کہ بہت ہی توحیدی آیتیں قرآن کی یہ ہیں کہ جہاں پر بار بار اشارہ کیا کہ جو دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے, رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے, یولج فی اللیل ویولج النہار فی اللیل ویولج اللیل فی النہار, یہ جو بار بار قرآن میں مختلف لہجے میں یہ مطلب بیان ہوا ہے. خوب یہ زمین کی حرکت کے نتیجے میں جو زمین اپنی جگہ پہ حرکت کر رہی, پھر ایک حرکت جو زمین کر رہی ہے سورج کے ارد گرد, جس کے زمینے میں مثلا موسم پورے تبدیل ہوتے ہیں, سال پورا تبدیل ہوتا ہے. پھر سورج پورے اپنے خاندان کو لے کر ایک اور بڑے نظام میں حرکت کرنا ایک معین فاصلے کے ساتھ, یہ جو ہے حرکت کر رہی ہے. یہ سورج کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, خود زمین کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ حرکت کرے. نہیں, یہ زمین کے اندر نہیں یا یہ سورج کے اندر نہیں, یہ میٹر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی خود یہ اتنے منظم انداز سے کہ حرکت کر رہی ہو اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہوں. خوب یعنی اس کا مطلب یہ کہ کوئی ذات ہے جو ان کو ہدایت کر رہی ہے. اور وہ ہدایت کا سلسلہ البتہ روایات میں خوب بڑے اچھے انداز سے بیان کیا گیا. مثلا بارش آتی ہے تو ایسے نہیں کہ بارش جو ہے ٹھیک ہے بالکل بارش جو ہے سورج کی گرمی سے پانی جو ہے وہ گیس میں تبدیل ہوا, وہ گیس تبدیل ہو کر بادل بنی, بادل جو ہے ہوائیں لے کے آئیں, ایک ریزن اور رزلٹ پورا یعنی ایک پورا علت و معلول کا نظام لے کے آ رہا ہے. لیکن دوسری جو روایتیں کہتی ہیں کہ فرشتے اس کو یعنی کیا اس پہلے کی طرف اشارہ ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں کہ خود بخود آ گیا, بلکہ نہیں اس کے پیچھے کچھ اسباب, اسی لیے دوسرے اسباب آ کر روک بھی دیتے ہیں. مثلا ایک جگہ بارش ہونا چاہیے لیکن کئی سال تک بارش نہیں ہوتی, اس کے بھی اسباب بیان کیے کہ بما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر, ممکن ہے زمین میں آسمان میں دریاؤں میں فساد برپا ہو جائے, زلزلے آئیں, یہ ہو وہ ہو. کیوں آ رہے ہو؟ کیونکہ اس میں انسانوں کے اپنے گناہوں کا اثر ہے, انسانوں کے اپنے کارناموں کا اثر ہے کہ وہاں پر اس کو اس طرح سے ہدایت کی جا رہی ہے. یعنی یہ کہ پورا سسٹم بنا کر چھوڑ نہیں دیا گیا ہے, گھڑی کے طریقے سے نہیں ہے. یہ آپ کہیں کہ ریزن رزلٹ جو گھڑی میں ہے علت و معلول کی گھڑی کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہی جو ہے سبب بنے گی کہ اس طرح چلتی رہے گی, ایسا یا گاڑی کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کار کو کہ وہ جو ہے خود ہی وہ اپنے آپ کو چلاتی رہے. آیا انسان بھی ایسے ہی ہے کہ وہ خود ایک طرح مشین کے طریقے سے بنا دیا گیا ہے وہ خود چلتا رہے, یا پوری کائنات بھی ایسے ہی ہے کہ وہ صرف ایک مشین کے طریقے عرض کیا گیا. اگر صرف اس طریقے سے مانے تب بھی وہ جو ہے
دلیل نظم کے طور پر اللہ کے اوپر دلیل بنتی ہے، لیکن صرف اسی طریقے سے نہیں ہے، بلکہ بن جانے کے بعد اس کی بھی ایک مسلسل ہدایت ہو رہی ہے، یعنی اس کو کہاں ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، کیا نتیجے دینا ہے، کہ یہ صرف جو ہے یعنی علت و معلوم نہیں، بلکہ اوپر سے ایک رہنمائی اس کی طرف ہے، ایک ذات ہے جو اس کی طرف اس کی ہدایت کر رہی ہے۔ شکریہ آپ کا مولانا۔ میں یہاں پہ بتایا گیا کہ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، آئیے ان سے بھی ایک سوال پوچھتے پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے محترم مہمان اتنے پیچیدہ اور علمی مسائل اور مطالب کو بڑے آسان اور دلچسپ انداز میں آپ سب ناظرین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور مہمان سید ظاہر عباس صاحب قبلہ سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، آئیے ان سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سید ظاہر عباس صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ کو بھی میں اپنی طرف سے تبریک عرض کرتا ہوں کہ خداوند متعال نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نشر معارف پھیلا سکیں، لوگوں تک یہ پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہی ہماری بھی دعائیں ہیں۔ میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ یہ بات آپ سے، ایک سوال آپ سے در واقع پوچھنا چاہتا ہوں کہ بحث ہو رہی ہے ہدایت کے بارے میں، کہ ہدایت ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے نظم کے بارے میں بحث کی تھی، تجربہ مشاہدہ کائنات کے سلسلے میں۔ میں چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یہاں پہ بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان دونوں راستوں میں کیا تفاوت، کیا فرق پایا جاتا ہے آپس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً یہ بحث جو ہے خدا شناسی کی ناظر ہیں آپ لوگ بھی اور ناظرین بھی، کہ یہ قسم کی پیچیدہ اور مشکل بحثوں میں سے ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ایک آسان الفاظ کے اندر اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں۔ وہ یہ کہ برہان نظم اور برہان ہدایت، ان دو کے درمیان تھوڑا سا فرق موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برہان نظم اگر بیان کر دیا جائے اور برہان نظم اگر خداوند متعال کے وجود پر بیان کر دیا جائے تو ہدایت والا مرحلہ بھی طے ہو جاتا ہے، نہ بلکہ ایسا ہے کہ برہان نظم ایک الگ چیز کے ساتھ مربوط ہے اور برہان ہدایت ایک الگ چیز کے ساتھ مربوط ہے۔ برہان نظم میں خدا شناسی کے اوپر اگر ہم استدلال اس طریقہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب اس کائنات کی طرف انسان دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک خاص نظم کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، موجودات کے اندر شعور، زندگی، علم وغیرہ پایا جاتا ہے۔ بس دیکھنے والا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کائنات کو منظم رکھنے والی کوئی ذات ہے۔ یہ اتفاقی نہیں ہے، جس طرح کہ کارشناس محترم بھی یہ مطلب فرما رہے تھے اور اچھے انداز میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ لیکن جو بیان کرنا یہاں پر میرا مقصود ہے وہ یہ کہ برہان ہدایت ایک اور چیز ہے کہ جس کے ساتھ یہ مربوط ہوتا ہے، وہ یہ کہ برہان ہدایت موجودات کے عمل کے ساتھ مربوط ہے۔ یعنی برہان نظم کے اندر یہ بات ہوتی ہے خداوند متعال نے، یعنی ایک ذات نے ایک موجود کو خلق کر دیا، اب خلق کرنے کے بعد آیا یہ موجود، یہ جو موجودات ہیں کائنات کے اندر، اب اپنے عمل کرنے میں گھڑی کی طرح مجبور ہیں، یعنی جس طرح گھڑی بنانے والے نے یا جس گاڑی بنانے والے نے ایک گاڑی بنا دی اور اس کے بعد جو وہ عمل انجام دے رہی ہے اپنے عمل کرنے میں مجبور ہے یا نہ، بلکہ ان موجودات کے اندر ایک پوشیدہ طاقت موجود ہے کہ جس کے ذریعے وہ رہبری کرتی ہے انسان کو کہ وہ اپنے عمل کو انجام دے اور باقی موجودات کو رہبری کرتی ہے۔ اب یہ برہان ہدایت مربوط ہے عمل انسان کے ساتھ، اور یہ جو برہان نظم اور برہان ہدایت کے درمیان جو تفکیک پائی جاتی ہے قرآن کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے۔ مثلا آپ اگر سورہ طٰہٰ کی 49 اور 50 نمبر کی طرف رجوع کریں کہ جب فرعون نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فمن ربکما یا موسیٰ، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی،
میرا خدا وہ ہے کہ جس نے تمام اشیاء کو خلق کیا ہے اور پھر اس کو ہدایت دی ہے. اور اسی طرح آپ دوسری آیت جو ہے سورہ اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں تو واضح طور پر یہ جدائی آپ کو ملے گی کہ جہاں پر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اب یہاں پر کیا ہے, یہاں تک تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی برہان نظم بیان ہوا, لیکن بعد میں فرمایا فہدی, یہ برہان ہدایت ہے. یعنی خداوند متعال نے موجودات کے اندر ایک ایسی طاقت رکھ دی کہ جو اس کو راہبری کرتی ہے. جب یہ موجودات جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ ایک گاڑی کی طرح نہیں چل رہے, گھڑی کی طرح نہیں چل رہے کہ مجبور ہوں اپنے عمل کے اندر. بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برہان نظم ساختمان موجودات کے ساتھ مربوط ہے, یعنی جو سٹرکچر ہے اس کا, جو ڈھانچہ ہے اس کا, اس کے ساتھ مربوط ہے, اور برہان ہدایت انسان یا موجودات کے عمل کے ساتھ مربوط ہے. بہت بہت شکریہ ظاہر صاحب, بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اپنے مفید مطالب ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائے. آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں. جی مولانا, یہ ہمارے ظاہر عباس صاحب تھے, بہت ہی اچھے اور مفید مطالب تھے. جیسے آپ نے فرمایا تھا ایسے ہی مطالب کی طرف یہ بھی اشارہ فرما رہے تھے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں, ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ہاں ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام دیکھتے رہیے راہ نجات. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سباح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمات لك إلهنا ما. جی ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے خدا کی معرفت کے بارے میں کہ کس طرح سے ہم راہ ہدایت کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. جی مولانا, میں جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی, یہ ہمارے معزز مہمان ظاہر عباس صاحب بہت ہی اچھے مطالب میں نے یہاں پہ بیان کیا. اگر مزید آپ کچھ اس سوال کے بارے میں یا جو انہوں نے مطالب بیان کیے تھے کچھ بیان فرمانا چاہیں گے تو. جی ہاں, یعنی مختصر وقت میں برادر عزیز نے کافی حد تک مطلب کو پورا جمع کر کے بیان کر دیا اور کافی اہم مطالب بیان کیے. قرآن میں 2 آیتیں جو پیش کی برادر بزرگ نے کہ 2 آیتیں, میں نے عرض کیا کہ 4 آیتیں ایسی جہاں پر قرآن نے بالکل دونوں کو ساتھ ساتھ الگ الگ کر کے بیان کیا. ایک جگہ اور بہت سی آیتیں ہیں جہاں پر خلقت کی الگ سے بحث ہے, یعنی نظم کی, اور بہت سی آیتیں ہیں جہاں پر ہدایت کی الگ سے بحث ہے. لیکن 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جو فخر رازی نے بیان کیا ہے, شہید مطہر نے 4 آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں جو ہے دونوں کو, یعنی 2 راستے کو ایک ساتھ آیتوں میں بیان کیا. 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی جناب موسیٰ کی طرف سے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کا خدا کون ہے تم دونوں کا, فمن ربکما یا موسیٰ, فرمایا کہ ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی,
کہ ایک طرف خلقت، اس کے بعد جو ہے ہدایت. اور بالکل اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے جناب ابراہیم کی زبانی. جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین. یعنی یہ نہیں کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا. خلق کیا یعنی صرف وہی گھڑی بنا کے چھوڑ دیا نہیں. فرماتے فہو یہدین، یعنی کہ خلق کر کے چھوڑ دیا خلقت، اور اس کے بعد مسلسل ہدایت پروردگار کی طرف سے. یا جو ہے وہ آیت جو برادر بزرگ نے بھی پیش کی ہے کہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے کہ سبح اسم ربک اعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. خلقت جو نظم کے ساتھ مکمل، سوا یعنی بالکل کمپلیٹ مکمل بغیر کسی نقص کے. پھر اس کے بعد یہی نہیں، خلقت کے بعد چھوڑا نہیں بلکہ پھر قدرہ و ہدا، تقدیر بھی اندازہ گیری کی، اس کی مقدرات سے معین کی اور ہدایت کی پروردگار نے. اور اس کے لیے ایک آیت جو اور پیش کی ہے وہ وہی سورہ علق کی آیت ہے، جو پہلی آیت قرآن کی سب سے پہلی 5 آیتیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا، خلق کیا کس سے؟ علق سے. وہی اسپرم، وہی لوتھڑے سے، وہی گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے خلق کیا انسان کو. پھر اس کے بعد یہیں پہ پھر ایک مرتبہ پھر دوبارہ کہتا ہے قرآن اقرا. اب ایک مرتبہ پہلے اقرا کہہ چکا ہے. اقرا، یہ اقرا جو ہے خلقت کے لیے، یعنی 2 مطالعہ انسان کو کرنا ہے، صرف ایک مطالعہ نہیں کرنا ہے. ایک مطالعہ کرنا ہے خلقت انسان کا، خلقت کائنات کا مطالعہ ہے. پھر دوسرا مطالعہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ دوسرا اقرا ہے. یعنی 2 مطالعہ انسان کو کرنا ہے. ایک مطالعہ جو ہے انسان اپنی خلقت کا آگے مطالعہ کرے، ایک یہ کہ اس اللہ کا مطالعہ اس اللہ کے نام سے پڑھے کہ جو کریم ہے، جو اکرم ہے، اور جس کے کریم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسان کو تعلیم دی، قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. اور ہر وہ چیز جو علم الانسان ما لم یعلم، ہر وہ چیز جو انسان نہیں جانتا تھا، سب جو انسان کی جتنی ضرورتیں تھیں سب پروردگار نے تعلیم دی. یعنی خود قرآن نے 2 راستے کھول دیے خود انسان کے بارے میں کہ اگر مطالعہ کرنا ہے انسان کا تو مطالعہ کرنے کے 2 دروازے ہیں. ایک دروازہ جو خلقت ہے، یعنی خلقت میں آئے نظم کو دیکھے، اس اسٹرکچر کو دیکھے، اس کی اسٹرکچر کی باریکیوں کو دیکھے، اس کی دقتوں کو دیکھے، اس کے اندر جو نظم پایا جاتا ہے، جو حسن پایا جاتا ہے اس کو دیکھے. اور دوسری طرف خلقت کے بعد جو علم کے سائے میں، چونکہ علم کے سائے میں پوری ہدایت ہے. قرآن میں ایک دوسری آیت ہے جہاں پہ بیان ہوتی والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کچھ بھی نہیں جانتے تھے یعنی کیا؟ یعنی یہ نہیں کہ جب اللہ نے تم کو پیدا کیا صرف تم عالم نہیں تھے، بلکہ نہیں جانتے تھے یعنی کچھ بھی نہیں تھے. یعنی توانائی بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، قدرت بھی نہیں تھی، صلاحیتیں بھی تمہاری سب پوشیدہ تھیں. پھر اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں، سماعت دی، جو انسان کے علم کے اہم راستے ہیں. اور بہت سے راستے ہیں لیکن جو اہم سب سے زیادہ راستہ آنکھ اور سننا، دیکھنا اور سننا. والافئدہ، اور وہ روح کی جس کے اندر تمام علم جو آ کر انسان کا سمٹتا ہے، جس میں جو ہے انسان اپنے پھر روح کے اندر جولانی پیدا کرتا ہے، علم کو علم سے ملاتا ہے، ایک تیسرا علم پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوا؟ لعلکم تشکرون. یہ علم یعنی علم کے مطلب کیا؟ یعنی سب کچھ. جب انسان پیدا ہوا اپنے ماں کے شکم سے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اب یہ جو آیا ہے تو علم کے ذریعے سے انسان کی مسلسل، یعنی جیسے ہی بچہ آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مثلا اس کی ماں کا چہرہ سامنے آیا. جیسے ہی ماں کا چہرہ سامنے آیا اسے کیا؟ ایک علم حاصل ہوا. یعنی پہلا علم انسان کا آنکھ کھلی اور ایک چہرہ، کوئی کان میں آواز گئی، چہرہ پہ یہ دھیرے دھیرے اکٹھا ہوتے ہوتے سمٹتے ایک خزانہ بن جاتا ہے. اور خزانہ بننے کے بعد 1 سال کا ہوتے ہوتے بچہ جو ہے اس میں کچھ استعمال کر کے دھیرے دھیرے لفظوں کو بولنا شروع کرتا ہے. اور اس کے ذریعے سے انسان کی یہ ہدایت، یعنی ایک ظاہری ہدایت جو بالکل واضح ہے. البتہ ہدایت صرف یہی نہیں ہے، ہدایت اور بھی آپ دیکھیں. یہ ہدایت تو ایسی ہے کہ جو انسان ہر ایک دیکھ رہا ہے. مثلا بہت سی ہدایت انسان کے جسم ایسی پوشیدہ ہے کہ جو مثلا انسان کے اندر جب خون اگر مثلا زخمی ہوتا ہے انسان، اور زخم کی وجہ سے خون تیزی سے نکل جاتا ہے اور خون جسم میں کم ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اگر انسان کو صرف خلق کر کے چھوڑ دیا گیا ہوتا تو خون نکل گیا، یعنی اب اس انسان کو کمزور ہو جانا چاہیے، اس انسان کو مر جانا چاہیے. لیکن اس طریقے سے ہے خلقت کا سسٹم، خلقت میں ہدایت کے سسٹم اس طریقے سے جیسے جیسے خون کم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اندر، یعنی انسان کی روح نہیں، اندر سسٹم میں ایک ایسی حس پیدا ہوتی ہے کہ ایک چیز کم ہو رہی ہے اور وہی چیز تیزی سے، مثلا خون تیزی سے بننا شروع ہو جاتا ہے. اس رفتار سے نہیں بنتا جو عام دنوں میں بن رہا تھا. کمی ہونے کے بعد خود بخود تیزی سے بنتا ہے. یا مثلا ایک لفظ جو قرآن دعاؤں میں بار بار استعمال ہو، بہت ہی خوبصورت لفظ، بہت زیادہ کبھی کبھی غور کرنا بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ
قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا جب انسان ہڈی، مثلا انسان کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ ہڈی تو ایسی نہیں ہے، 2 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی لا کر اگر جوڑنا چاہے انسان تو ہڈی جوڑنے والی چیز نہیں ہے، لیکن جسم کے اندر یہ ہڈی جو ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس طریقے سے جوڑ دیتا ہے. خوب اس میں ریزن ہوتے ہیں، مثلا ڈاکٹر آتا ہے اس کو اپنی صحیح جگہ پہ فٹ کرتا ہے یا دوسرے لوگ اس کو فٹ کرتے ہیں، لیکن فٹ کر دینے سے 2 ہڈیاں تو نہیں جڑ جاتی. جوڑنے والی ذات کون ہے وہ دعاؤں میں بتایا گیا، یا جابر العظام، جو بار بار جو ہے اس لفظ کو متعدد طریقے سے دعاؤں میں بہت زیادہ استعمال کیا گیا، یا جابر العظام، اے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جبران کر دینے والے، اس کو جوڑ دینے والے، اس کو پھر سے ملا کر بالکل سالم کر دینے والے. یعنی نتیجہ اس میں یہاں پر ممکن ایک گفتگو اب فرصت نہیں رہ گئی ہے کہ یعنی اصل میں ہدایت کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ ناقص کو کامل تک لے جانا ہے، مکمل، یعنی ناقص کو ناقص حالت میں چھوڑ نہیں دینا. یہ جو ہدایت کے لفظ عام طور سے جو آشنا جس سے ہے کہ انبیاء کی ہدایت اور اولیاء کی ہدایت، کتابوں کی ہدایت، اس ہدایت میں اصل نقص کو دور کر کے کمال تک انسان کو لے جانا ہے. یہ کمال روحی ہے جو اصل سب سے مطلوبہ چیز جو انسان کی اور سب سے اہم چیز ہے. لیکن وہ ایک تشریعی ہدایت ہے، ایک تکوینی ہدایت جو پوری کائنات کو جس کی ضرورت ہے، یعنی پوری کائنات جہاں جو نقص سے سفر آگے کرنا. مثلا ایک انسان جو ہے تکوینی طور پر ناقص ہے، وہی جو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لا تعلمون شیئا، جب تو اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جی اس آپ کچھ سوال آپ کے پاس ہوگا، شاید وقت بھی آپ کا کم ہو رہا ہے. وقت بہت ہی کم ہے، یعنی ہمیں یہاں پہ خدا حافظی کرنی پڑے گی. ہاں بالکل، ہاتھ پہنچی. جی ہاں، چہرے سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے مجھے. بہت ہی معذرت خواہ ہوں، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے ہمارے معزز اور محترم مہمان اپنے مفید مطالب سے آپ سب کو مستفیض فرما رہے تھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ گفتگو ہوگی یہی پروگرام لے کے، اور آگاہ کے ساتھ انشاءاللہ مولانا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.